अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को फहमीना अरशद का सलाम। और इतवार का दिन है तो मेरा प्रोग्राम आज होता है विमेन डायरीज। हस्बे वादा एक मेहमान के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के खिदमत में। जो लोग सुनते रहते हैं उनको पता ही है कि प्रोग्राम की थीम क्या होती है। हर प्रोग्राम में एक ऐसी खातून मेहमान मदऊ करती हूँ मैं कि जिनसे बात करने के बाद हमारी बच्चियाँ या हमारी ख़वातीन जो है वो इंस्पायर हो सकें और वो समझ सकें कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है और क्या क्या सूरतें हो सकती हैं उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके काम करने के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। तो हम बात करते हैं इसी तरह मेहमान की के सफ़र के बारे में, उनकी कामयाबियों के बारे में, उनके तजुर्बात के बारे में। तो आज भी एक ऐसी ही मेहमान हमारे साथ हैं, अभी आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। तो अगर आप शामिल गुफ्तगू होना चाहते हैं हमसे तो हमें कॉल कीजिए 0315000824 पर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जहां आपके पसंदीदा चैनल्स की जो पेजेस हैं वहां हमारी लाइव वीडियो जा रही है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी शमूलियत का इजहार कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई बात करना चाहें तो वो बात भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई मामूल की बात। अब आते हैं अपने मेहमान की तरफ। हमेशा की तरह आज भी एक अमेजिंग मेहमान जो है मैंने मदऊ किए आपके लिए और नाम उनका सीमा जाहिद है और वो करती क्या हैं और वो हैं कौन वो खुद आपको बताएंगी। तो उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सीमा, आप तशरीफ़ लेकर आई। बहुत जाहिर सी बात है, इतनी आजकल तो मसरूफियत रहती है, उसमें से वक्त निकाल के आना बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने अपने सामीन को बताया कि सीमा जाहिद आज हमारी मेहमान है, लेकिन सीमा जाहिद कौन है तो ये तो आप बताइए। शुक्रिया। जैसे कि बताया गया कि मेरा नाम सीमा जाहिद है। सीमा जाहिद एक एजुकेटर हैं, एक टीचर हैं, एक टीचर ट्रेनर हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है, एजुकेशनल लीडर हैं। लेकिन एक्टिव सर्विस से, गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस से मैं 16 दिन पहले रिटायर हुई हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस जो है वो प्राइवेट, गवर्नमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल हर हॉरिज़न पे फैला हुआ है। और जो आज हम बात करेंगे वो मैं कोशिश करूँगी अपने तमाम जो भी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं उसको आपके साथ शेयर करूँ और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन और उन बच्चियों के लिए शेयर करूँ जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, एजुकेशन की फील्ड में आना चाहती हैं, क्या उनके जहन में है और क्या यहाँ पर रियलिटीज़ हैं। और उन बच्चियों के बारे में भी जिन बच्चियों को हमारे स्कूल्स में होना चाहिए लेकिन वो स्कूल्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या परेशानियां हैं, स्कूल में आके क्या परेशानियां हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ पढ़ाई के हवाले से आप बात करिए, जी। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करिए, है ना जी कि उनको क्या परेशानी है और वो क्यों नहीं पहुंच पाती हैं जी। स्कूलों तक। ठीक है, ये तो माशाल्लाह। देखिए, आप सुनने वाले यकीनन सुन रहे होंगे और सोचोगे कि कितना वसी आपका तजुर्बा है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इन सारे रोल्स में से सीमा आपका पसंदीदा रोल क्या है? मेरा पसंदीदा रोल जो है एज अ लर्नर है। अच्छा, सीखने वाला। और मैं अपनी सर्विस के आखिरी दिन तक सीखती रही हूँ और उम्मीद है कि आइंदा भी सीखती रहूँगी। आपका शो भी मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और इंशाअल्लाह ताला इससे भी बहुत मैं सीख के जाऊँगी। तो एज अ लर्नर मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा रोल है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बिलीव करती हैं कि जो जब तक आप पढ़ाते रहते हैं आप सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते, आप बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर क्लास, हर लेसन जो है वो हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। और टीचर को कहते हैं कि टीचर कभी रिटायर नहीं होता, टीचर कभी अगर घर पे भी छुट्टी पे भी होता है तो छुट्टी पे नहीं होता। और टीचिंग और टीचर जो है वो एक ये प्रोफेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन है और सारी ज़िंदगी इसमें हमारा सफ़र जारी रहता है। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मेरी शादी हुई तो मैं एमएससी थी, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और साथ साथ मैं उस वक्त एक स्कूल में पढ़ा रही थी, पीएफ शाहीन स्कूल में पढ़ा रही थी। और शादी के बाद वो मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा, शादी से पहले डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि शादी खुद अपना एक नया एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जिसको एक दफ़ा जायका लग जाए तो वो आसानी से छूटता ही नहीं है। और शादी के
1.5 مہینے کے بعد میں نے پھر دوبارہ اپنا سفر جاب شروع کری، اور پرائیویٹ اسکول سے شروع کری، دوبارہ فیلکن ہاؤس سے شروع کری، اس کے بعد نیشنل ہائی اسکول، یہ سب پرائیویٹ کے بہت اچھے اسکولس تھے، ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور وہیں سے میں گورنمنٹ میں اپائنٹمنٹ میرا ہوا 1993 میں. اور 1993 میں جب میرا اپائنٹمنٹ ہوا تو یہ اس وقت پہلے میں بی ایڈ کر چکی تھی، یعنی کہ بی ایڈ میں نے ڈیورنگ مائی پرائیویٹ سروس کر لیا تھا، اور اسی بنیاد پہ میرا جو ہے گورنمنٹ اپائنٹمنٹ ہوا. یعنی میرا سیکھنے کا سفر جو ہے وہ شادی سے رکا نہیں، اور شادی کے دوران میں نے جو بھی سفر تھا 1993 تک کا 89 سے وہ میں نے یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اکثر بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ بس شادی ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، آپ کا جو ہے آپ کا کریئر ختم ہو گیا، آپ کا لرننگ سفر ہے وہ ختم ہو گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی اپنی کمٹمنٹ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ان لاز کا، آپ کے ہسبینڈ کا کوآپریشن بھی ضروری ہے. کچھ بچوں کو وہ ماحول مل پاتا ہے، وہ کوآپریشن مل پاتا ہے، کچھ بچوں کو وہ ماحول اور وہ کوآپریشن نہیں مل پاتا. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے نا اپنے ان لاز کا اور اپنے ہسبینڈ کا یہ کوآپریشن ملا. اور یہ سفر میرا پڑھنے کا پچھلے 2 سال تک، وہ بھی میں اپنی کچھ پرابلمز ایسی آئیں کہ کچھ فزیکل میری کنڈیشن ایسی ہوئی کہ میں نہیں جاری رکھ سکی ہوں، اور انشاءاللہ میں کنٹینیو رکھوں گی. پچھلے 2 سال تک، یعنی کہ 35 سال کا یہ سفر ہے، اور میرا لرننگ کا سفر جاری رہا. اس دوران میں نے بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، ایک اور ماسٹرز کیا ایم ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، ایک ایڈوانس ڈپلومہ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، ایڈوانس ڈپلومہ میں نے کیا آغا خان یونیورسٹی سے. اور اسی دوران مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے موقع ملا یو ایس اے کے ایک ایکسچینج پروگرام میں جانے کا، جو یہاں کے 40 دیگر جو ٹیچرز تھے ان کے ساتھ میں نے یہ سفر کیا، اور وہاں بھی ہمیں جو ہے ایک گریجویٹ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، اور یعنی کہ یہ ایکسپیرینس بھی رہا. اس کے ساتھ میں نے ایم فل کیا، اور پی ایچ ڈی میں انرول ہوں، اسکالر ہوں. میرے کچھ کام رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں جب تک کوشش کروں گی کمپلیٹ کروں. تو یعنی کہ میرا پڑھنے کا سفر، لرننگ کا سفر ابھی بھی جاری ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور ایک ٹیچر کو تو یہ سفر ختم کرنا ہی نہیں چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے، جب آپ کو تعلیم کا ایک نشہ چڑھتا ہے نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہ ہوتے اور وہ سفر جاری رہے، اور وہ کبھی ختم ہو بھی نہیں سکتا. کتنی راہیں ہیں، اتنی منزلیں ہیں، اتنے آگے آگے جاتے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو واقعی بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کافی دیر سے بلنک ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون صاحب؟ میم میں ندیم بات کر رہا ہوں، گارڈن کراچی. ندیم بات کر رہے. جی ندیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. میم آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا میم، آج کی گیسٹ کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر میم میں خود بھی تو میں بلائنڈ ہوں. دوسرا میں بھی ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں. اچھا. میری ایک گورنمنٹ اسکول جاب ہے ایز اے ٹیچر. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اس کا جواب مجھے آپ کال کے بعد دیجیے گا. ایک تو یہ کہ اسپیشل ایجوکیشن جو نارمل ہوتی ہے اس میں خواتین کی کیا ایج ہونی چاہیے کہ یہ شعبے میں آئے، اور دوسرا جو اسپیشل ایجوکیشن ہے تو اسپیشل لوگوں کی ہوتی ہے تو اس کی کیا ایج، کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں خواتین میچور ہونی چاہیے. 20 سال کی لڑکی کا کام اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس پہ، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسپیشل لوگوں کو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر ہے وہ میچور ہونی چاہیے. اچھا میم ایکچوئل یہاں اسپیشل ایجوکیشن میں نا لوگوں نے یہ رول بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے، یہ کوئی سے رول نہیں ہے کہ وہ اسپیشل ایجوکیشن کو لڑکی کی ہے وہ 20 سال سیکھنی چاہیے اور یہ وہ. ٹھیک ہے. اور جبکہ یہاں لڑکیاں آنا چاہتی ہیں 19 سال 20 سال، لیکن ان کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسپیشل لوگ ہیں. اچھا، یہ رول کہاں سے آیا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا رول ہے کوئی؟ نہیں میم، یہ گورنمنٹ کا رول نہیں ہے،
یہ لوگوں نے نا اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا. اچھا اچھا, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اسپیشل ایجوکیشن میں جو سینئر لوگ ہیں نا ان کی اپنے ہیں. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا کہ نارمل ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن میں کیا ہونی چاہیے خواتین جانے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کا سوال. آپ سے ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. پروگرام سنتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. شکریہ. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ عمومی رول بنا لیا گیا ہے کہ جو وہ انہوں نے اپنے سرکل کے حوالے سے بات کی کہ اسپیشل ایجوکیشن کے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی عمر اتنی ہونی چاہیے, یعنی وہ میچور ہوں تو ہی ان کو بلایا جا سکتا ہے, ورنہ انہیں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نارمل ایجوکیشن یا اسپیشل ایجوکیشن کے لیے کیا اس طرح کی بات صحیح ہے, ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایجوکیشن کے کئی ادارے ہیں. ایک نارمل ایجوکیشن ہے, دوسرا ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیشن, یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے الگ اسکولز ہیں, الگ انسٹیٹیوشنز ہیں, اور تیسرا جو ہوتا ہے نان فارمل ایجوکیشن ہے. تو نان فارمل ایجوکیشن کے بارے میں بعد میں بات کروں گی. اسپیشل ایجوکیشن کیونکہ ایک الگ ادارہ ہے, لیکن گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں جو انٹیک ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اندر جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں وہ وہی گورنمنٹ رولز کے حساب سے ہوتے ہیں. اس میں جو بھی ایج اس کے لیے مختص ہوتی ہے عام ٹیچرز کے لیے نارمل اسکولوں کے, وہی جو ہے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے ہوتی ہے. شاید کچھ لوگوں کا اس لیے یہ ایک رجحان ہو گیا ہو کہ جو بچیاں اسپیشل ایجوکیشن میں آنا چاہتی ہیں اور اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں, اس کے لیے ایک الگ سے پیشنس, صبر اور ہمدردی, امپیتھی وہ چاہیے ہوتی ہے. وہ شاید اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ, تو اس لیے لوگوں کا ہو. لیکن میں نے ایسی چیز ابھی تک خود ایکسپیرینس نہیں کی ہے. میرا ایکسپوجر ہے, میں اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں بھی گئی ہوں اپنی ریسرچ کے حوالے سے بھی اور کچھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی, اور آئندہ میرا ارادہ ہے کہ میں اسپیشل ایجوکیشن کے طرف کچھ کام کروں گی ایز اے والنٹیئر. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے, اور جو راستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. دوسرا انکلوسیو ایجوکیشن بھی ایک چیز ہے. انکلوسیو ایجوکیشن یہ ہے کہ وہ بچے جو خاص طور پہ کوئی ایسی معذوری کا شکار نہیں ہے جس میں ان کی نارمل ایکٹیویٹیز کم ہو سکتی ہیں. جیسے اگر کوئی ان کا اگر فرض کریں ہاتھ یا پاؤں کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو, یا ان کو سننے میں کچھ کمی ہے, بالکل وہ ڈیف نہیں ہے, سننے میں کچھ کمی ہے, یا لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, تو وہ نارمل اسکولوں میں بچے وہ ہمارے یہاں آتے ہیں. اس کو ہم انکلوسیو ایجوکیشن, اور اس پالیسی کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے. ریمپس بنائی جا رہی ہیں اسکولوں میں, ایسے باتھ رومس بنائے جا رہے ہیں, ٹوائلٹس, کہ جہاں ان بچوں کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تو اس طرح کی کوئی چیز کم از کم میرے ایکسپیرینس میں نہیں. ہاں, اور میرے خیال سے کہ جو ایج جو ہے وہ بیریئر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہت کم عمر بچے یا بچیاں یا لوگ جو ہیں ہمارے یہاں کے, وہ بہت سارے میچور لوگوں سے بھی زیادہ میچور ہوتے ہیں, جن کی اپنی عمر سے زیادہ میچور ہوتے ہیں, یا بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنے کام سے, بہت زیادہ ان کی افیلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ایسا کوئی رول نہیں ہے. رول نہیں ہے. اگر لوگ اس طرح سمجھتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہے. وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. پرائیویٹ اگر کوئی ادارے اس طرح کا اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ ان کا ایک اپنا حساب کتاب ہے. اور آپ کی بھی بات جو تھی پیشن کے حساب سے, تو میں کچھ اس کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ٹیچنگ جو ہے اصل میں ایک پیشن ہے, اور جو لوگ اس کے عشق میں مبتلا ہو کے اس کی محبت میں آنا چاہتے ہیں, بائی ایکسیڈنٹ ٹیچر نہ بن جائیں, تو وہی یہاں پہ سروائیو کر پاتے ہیں, اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن یہ چیز اب رہی نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ کمی آتی جا رہی ہے, نہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ بلکہ حالات کے ساتھ ساتھ. جو اکنامکل حالات ہیں, جو سوشو اکنامک اسٹیٹس کے معاملات ہیں, اس کے حساب سے لوگوں کے پیشن اس میں ٹیچنگ کا کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں مٹیریلزم زیادہ آتا جا رہا ہے. لوگ یہ دیکھ کے آتے ہیں کہ بھئی یہ اگر جاب ہے تو اس میں مجھے کتنے پیسے ملیں گے, اور گورنمنٹ میں ہے تو مجھے سیکیورٹی مل جائے گی, میں ایک دفعہ انٹر ہو گئے تو بھئی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس سوچ کے ساتھ جب وہ آتے ہیں تو
اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے پہلے کے جو ہمارے ٹیچرز تھے جو بغیر کسی ایوارڈ کے اس کی توقع کیے ہوئے، بغیر کسی ایکسٹرا کسی انکم کے توقع کیے ہوئے، وہ ہمیں محبت سے پڑھاتے تھے، اور وہ رسپیکٹ کے لیے پھر وہ توقع کریں گے رسپیکٹ ہمیں وہی ملے جو ہمارے ٹیچرز کو پہلے ملتی تھی، تو ممکن نہیں ہے. اگر ہمیں وہ رسپیکٹ چاہیے جو ہمارے ٹیچرز کو پہلے ملتی تھی، جن سے ہم نے پڑھا ہے، تو پھر ہمیں کام بھی انہی کی طرح کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے پروفیشن میں پیشن ڈالنا پڑے گا، پروفیشنلزم ڈالنا پڑے گا. خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں، خواتین ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ بہت پرابلمز ہوتے ہیں، بہت معاملات ہیں. وہ پروفیشن میں آ تو جاتی ہیں لیکن گھریلو معاملات سے وہ الگ نہیں ہو پاتی. ایک مرد جب نوکری کرتا ہے تو وہ صرف نوکری کرتا ہے، اس سے اس کے علاوہ کچھ کہا جائے کہتا ہے بھائی میں تو تھکا ہوا آیا ہوں، مجھ سے یہ بات نہیں کہی جائے. لیکن ایک عورت جب نوکری کرتی ہے تو وہ کام کر کے بھی آ رہی ہوتی ہے گھر سے، اور جا کے بھی کر رہی ہوتی ہے. عموماً اگر ساتھ میں مرد اور عورت داخل ہوں میاں بیوی گھر میں، تو چائے کا کپ عموماً عورت ہی بنا کے لاتی ہے. میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، کچھ الگ سے اگر اس طرح کے کیسز ہوں گے جس میں دونوں کی برابری ہو تو وہ الگ بات ہے. لیکن ایک جرنل زیادہ تر جو ہے اسی طرح ہوتا تو ہے. اسی طرح ہوتا ہے. ان کے بہت پھر بچے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے چھٹی کرنی ہے تو خواتین نے کرنی ہے، کیونکہ مرد کا کام بہت اہم ہے، اس کا باس چھٹی نہیں دے گا. ساس بیمار ہے تو بھی کرنی ہے، اس کے اپنے پیرنٹس ہیں، اس کی اپنی خود بیماری ہے اس کی. تو یہ سب پرابلمس کے ساتھ وہ خواتین جو ہیں وہ جاب میں انٹر ہوتی ہیں. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب پرابلمس تو ہیں لیکن جاب تو جاب ہے. جاب، اور خاص طور گورنمنٹ جاب جو ہے، نہ وہ مرد دیکھتی ہے نہ عورت دیکھتی ہے. وہ تو اپنا کام دیکھتی ہے، اپنا وقت دیکھتی ہے، اپنے رولز دیکھتی ہے. ہر جگہ کا یہی حال ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو. اب وہ بچیاں آ تو جاتی ہیں آج کل ماشاء اللہ سے، گورنمنٹ میں سیلریز بہت اچھی ہیں، ایون پرائیویٹ بھی بہت اچھے جو ہے ان کو پیکیجز دیتے ہیں. لیکن پھر جب وہ آ کے ان پریشانیوں کا شکار ہوتی ہیں تو برن آؤٹ کا شکار ہوتی ہیں، پھر وہ پریشان ہوتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں اپنا اچھا خاصا جو ان کا خاص طور پہ انہوں نے اپنی ٹریننگز لے لی ہوتی ہیں، ایجوکیشن لے لی ہوتی ہے، ٹیچرس ٹریننگ اور ٹیچر ایجوکیشن حاصل کر لی ہوتی ہے، کچھ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چھوڑ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں سب سمجھ کے سوچ کے آنا چاہیے پروفیشن میں. حالانکہ ٹیچنگ پروفیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ایک پروفیشن ہے خواتین کے لیے. جاب ٹائمنگز کم ہے، گھر جانے کے بعد اس جاب کا لوڈ بہت کم ہے. خاص طور پہ گورنمنٹ ٹیچرز کے اوپر تو کوئی لوڈ نہیں ہوتا. یہ آپ جو بات کری نا، یہ گورنمنٹ ٹیچرز پہ تو اپلائی ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ پہ میں یہی نہیں بات کر رہی ہوتی. ہوں، پرائیویٹ پہ تو کافی ہوتا ہے، بالکل 24/7 ان کی جاب ہے. جاب ہے. لیکن پھر بھی ان کو ایک جو ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا، اگر وہ گھر چلی گئی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے گھر کی نگرانی کر رہی ہیں اس میں، اور فل ٹائم جو جاب کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آفس مینجمنٹ بھی کی ہے اپنے ڈائریکٹریٹ کے ذریعے کی پوسٹ پہ، تو وہ جو ہوتی ہے 9 to 5، وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے. اس میں آپ بالکل گھر سے کٹ آؤٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جب ہم 8 بجے 8:30 بجے گھر سے اپنے اسکول آتے ہیں اور اس کے بعد 2 بجے 2:30 بجے گھر پہنچتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ایک تھوڑا سا ریلیکس ٹائم مل ملتا جاتا ہے. تو بہت اچھا پروفیشن ہے خواتین کے لیے، اور بہت اس میں سیکھنے کے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی ہیں، لیڈرشپ بھی آتی ہے، آپ کو جو ہے اچھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں بھی ملتی ہیں اپنے اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے. لیکن تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے، اور تھوڑا اس کے اندر اپنی بات وہی ہے کہ تھوڑا پروفیشنلزم اور صبر، پیشنس اور پیشن دونوں چیزیں ڈالنا چاہیے. بالکل جناب، پیشنس اینڈ پیشن جو ہے نا وہ دونوں چاہیے ہوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اصغر علی پتافی صاحب ہیں صادق آباد سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ سعید بات کر رہا ہوں. جی کون بات کریں؟ کراچی گل مندر. شاہ سعید. شاہ سعید. ہاں جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کہیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ. بس میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو ابھی تعلیم نہیں ہے میرا، اور میرا سرکاری جاب میں پولیس کا بہت شوق ہے. اچھا. پولیس بننے کا.
آپ ذرا بلند آواز سے بات کیجیے, آپ کی بات نا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں میرا تو سرکاری جو پولیس میں میرا بہت شوق ہے بھرتی کرنے کا. اچھا, پولیس میں بھرتی ہونے کا شوق ہے آپ کو؟ جی. بہت, ہاں, لیکن تعلیم نہیں ہے, تعلیم دیکھ روشنی ہے. تعلیم تو دیکھیں بہت ضروری ہے, چاہے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو نا, چاہے پولیس میں بھرتی کیوں نہ ہونا ہو, اس کے لیے بھی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے. شوق بہت بہت ضروری ہے. جی, شوق جو ہوتا ہے نا وہی پرواز دیتا ہے آپ کو, اور جب اگر آپ کو شوق ہے تو آپ تعلیم حاصل کیجئے, اور راستے آسان جو ہے نا وہ تعلیم ہی کرتی ہے, اس کے بغیر بہت مشکل ہے. اچھا, بالکل. آج کل ہر والدین کو چاہیے میٹرک تک تو پڑھانا چاہیے. بالکل بالکل جناب, بالکل پڑھانا چاہیے, پڑھائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, پڑھائی تو ایک روشنی ہے. جی جی. تو بہت شکریہ شاہ سعید, آپ نے اوکے, کال اللہ کیا. حافظ. پروگرام سنتے رہیے. اللہ حافظ. بالکل سن رہا ہوں, ابھی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. اچھا اچھا, اور سنیے, چلیے 1 بجے تک ساتھ ہیں آپ کے. یہ جو صاحب تھے انہی کی بات کی اگر ہم بات کریں کہ ہر والدین کو چاہیے, جو بھی ہیں اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں. میں بالکل ان کی بات کو ایکنالج کروں گی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت تعلیم میں ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, یعنی کہ ایسے بچے جو اسکول نہیں جاتے. اور یہ تقریباً جو باہر کے این جی اوز جو ہمیں ڈیٹا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 45 سے 50% تک بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. 22.3 کے قریب ملین بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے. یہ ایک بہت بڑی فگر ہے, اور پاکستان شاید باٹم میں آتا ہے تمام ممالک کی فہرست میں افغانستان کے بعد, کہ جہاں پہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن اتنی بڑی تعداد میں ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. والدین کے لیے تو خاص طور پر ہے کہ ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے, لیکن اس کے اگر وجوہات دیکھیں تو 3 وجہ ہیں. ایک تو غربت کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, اپنے بچوں کو اسکول تک پہنچا نہیں سکتے ہیں. جو اخراجات ہیں اس کے لیے, ایون اگر گورنمنٹ اسکول ہے تو اس میں ہم کتابیں جو ہیں ہمارے یہاں وہ فری ٹیکسٹ بکس پرووائڈ کی جاتی ہیں, لیکن یونیفارم بچے کے, اسٹیشنری ہے, کاپیز ہیں, کتابیں ہیں, جوتے ہیں, بیگ ہے. بچوں کو روزانہ کچھ کھانے پینے کے لیے یقیناً دینا پڑتا ہے, کچھ کرایہ دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ اپنے ساتھ کئی تکالیف کے ساتھ لے کر آتے ہیں. ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتی ہیں کہ بچے کو گھر میں جو بھی وہ اپنے حالات دیکھ رہا ہے اپنے پیرنٹس کے, تو وہ آ کے اسکول میں نارمل بچوں کے ساتھ کوپ کر سکے. ہمارے نارمل بچوں کے ساتھ اتنا جلدی کوپ نہیں کر پاتا, اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اس کے لرننگ ایشوز ہوتے ہیں. ایک پڑھے لکھے ماں باپ کے جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک بیک اپ مل رہا ہوتا ہے, ان کے بڑے بہن بھائی ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بچے کیونکہ ان کے پیرنٹس نہیں پڑھے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی بڑے بہن بھائی نہیں ہے, تو ان کے لیے ایک پرابلم ہوتی ہے, اور ان سب وجوہات کے سے یہ پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, یہ چھوڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس صرف ایک اسکولنگ سسٹم ہے یا مدرسہ سسٹم ہے. مدرسہ سسٹم بھی ایک طرح کا اسکولنگ سسٹم ہے کہ بچے ایک وقت پر آئے اور ایک وقت پہ جائے, اور وہ وقت جو ہے وہ دیکھا جائے تو جاب لائف کا ایک ایکٹیو پیریڈ ہوتا ہے. 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا پیریڈ جو ہے ایکٹیو پیریڈ ہوتا ہے, اور اسی میں سارے جو ہے کام وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر بچے کو اس کے پیرنٹس اگر کام پہ بٹھا دیتے ہیں, چائلڈ لیبر جس کو ہم کہتے ہیں, اگر پنکچر والے کی دکان پہ بٹھا دیتے ہیں, اگر سبزی والے کے یہاں بٹھا دیتے ہیں, کسی اور شاپ پہ بٹھا دیتے ہیں, تو وہ وہی ٹائم ہے جو اسکول کا ٹائم ہے. تو اس کے لیے ہمیں اسکول کے علاوہ بھی کوئی ایسا ذریعہ بنانا چاہیے کہ اگر وہ بچہ جب فارغ ہے, یا نارمل اسکول سے علیحدہ کوئی ایسا موڈ آف ایجوکیشن ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بچہ پڑھ سکے. تعلیم بالغان پہلے تھا, وہ فی الحال سلسلہ اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن علامہ اقبال یونیورسٹی کے کورسز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں, خاص طور پہ سندھ میں, ایک اور موڈ آف ایجوکیشن ہے جس کو میں بتانا چاہوں گی اپنے سامعین کو جو سن رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن, غیر رسمی تعلیم. غیر رسمی تعلیم کے بھی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, گورنمنٹ کے بھی موجود ہیں,
اور این جی اوز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں, فلاحی ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. نان فارمل ایجوکیشن یہ ہے کہ اس میں نارمل اسکولوں کی طرح 8 to 1 یا 8 to 2 جو ہے وہ پڑھائی نہیں ہوتی, اور وہ کریکولم نہیں پڑھایا جاتا کہ پورے سال پہ جو ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. ان کا ایگزلریٹڈ یعنی کہ تیز چلنے والا ان کا سلیبس ہوتا ہے. ان کو کام کی باتیں, خاص باتیں جو ہیں شارٹ یعنی کہ کنڈینس سلیبس کے ذریعے, ایک علیحدہ سلیبس کے ذریعے ان کو پڑھائی جاتی ہیں. اور اگر وہ پرائمری جیسے 5 سال میں ہوتا ہے تو ان کا پرائمری 3 سال میں ہو جاتا ہے. پھر ایلیمنٹری اگر مزید 3 سال لگتے ہیں چھٹی سے لے کے 8ویں تک تو وہ 1.5 سال میں ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کم وقت میں ان کو ایلیمنٹری اگر وہ کرنا چاہیں تو پرائمری میں سے بھی سرٹیفکیٹ لے کے نکل سکتے ہیں اور پھر نارمل اسکول میں آ سکتے ہیں, اور ایلیمنٹری کر کے نکلنا چاہیں تو بھی وہ کر کے نکل سکتے ہیں اور پھر نارمل سیکنڈری میں آ سکتے ہیں. تو یہ موڈ آف ایجوکیشن بھی موجود ہے, اور اس میں ٹائمنگز بھی فلیکسیبل ہیں. ہر ادارے کی اپنے اپنے ٹائمنگ سے 2 گھنٹے کی وہ اپنی کلاس رکھتے ہیں, تو وہ 9 سے 11 بھی رکھ سکتے ہیں. اس علاقے کے بچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس علاقے کے بچے کیا کام کر رہے ہیں. اگر وہ بچے مچھیر ہیں اور وہاں پہ کوئی نان فارمل ایجوکیشن کا کام ادارہ کام کر رہا ہے تو وہ ان کی ٹائمنگز وہ رکھے گا جو بچے فارغ ہو کر آئیں گے. اگر کوئی انڈسٹری میں کے قریب ہے اسکول نان فارمل کا اور وہاں پہ انڈسٹری کی ٹائمنگز اور بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو جب وہ بچے فارغ ہوں گے تو وہ اسکول اسی وقت ان کے ٹائمنگز کے حساب سے کام کرے گا. یعنی بچوں کی زندگی کے فلیکسیبلٹی کے حساب سے وہ اپنے آپ کو فکس کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں فصل کٹائی ہے, بوائی ہے, اس طرح کے دیگر جو کام ہوتے ہیں سیزنل کام ہوتے ہیں, تو اس میں بچے جو ہے وہ اسکول آنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مدد. تو وہاں پہ جو نان فارمل ایجوکیشن کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے سیزن کے حساب سے ان کی ٹائمنگز یا وہ بچوں کی اویلیبلٹی کے حساب سے اپنی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے, اور مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی یا بیشی ہے. اس کا جو تعلیم ہوتی ہے وہ پوری وہی ہوتی ہے جو ہماری نارمل اس میں ہوتا ہے, لیکن ایگزیلریٹڈ ہوتی ہے, کنڈینسڈ ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس ہم جو ہے ایک خاص طور پہ ایک بات سمجھتے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک ان کے اندر نالج بیس ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ بچے بالکل جاہل آتے ہیں, لیکن وہ ہم ان کو بڑا مختلف ایکسپیرینس اسکول میں دے رہے ہوتے ہیں. جو یہ چائلڈ لیبر ہے یہ جب ہمارے پاس نان فارمل ایجوکیشن میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو کنڈینس پڑھا رہے ہیں تو یہ اپنی کافی نالج بیس لے کر آ رہا ہوتا ہے. اس نے نالج اپنا نارمل اسکول میں نہیں پڑھا لیکن اس کو اپنا حساب کتاب کرنا آتا ہے. وہ آپ کو کلو کے حساب سے ریٹس نکال کے دے دے گا کہ اگر آپ نے پیاز اس کتنے کلو خریدی اور کلو پیاز اتنی تھی تو یہ اتنے کی پیاز ہوئی. تو اس کو بیسک جو نیومریسی ہے, بیسک اسکلز ہیں وہ آتی ہیں. ہم ان اسکلز کو انہینس کرتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن کے اداروں میں. تو یہ ایک اچھا گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بہت کام کیا ہے. سب سے پہلے اس کا کریکولم بنایا, پالیسی بنائی, اور کافی ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ تو بہت خوش آئند بات ہے, اور یقیناً اب بچوں کو, ایسے بچوں کو اپنے سسٹم میں فٹ کرنے کے بجائے ان بچوں کی لائف میں وہ سسٹم کو فٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریڈ بھی سکھایا جا رہا ہے. ان کے ٹریڈ کی یعنی کہ ووکیشنل ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے ان اداروں میں. ووکیشنل ایجوکیشن اب نارمل اداروں میں بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ, اور نان فارمل ایجوکیشن میں بھی جا رہی ہے. یعنی کہ بچہ اگر کلاس 8 کر کے نکل رہا ہے یا میٹرک تو ابھی وہاں پہ نہیں ہے, کلاس 8 کر کے نکل رہا ہے تو اس کو کوئی ہنر بھی آتا ہو. اور تقریباً 12 ٹریڈز ہیں جن کا کریکولم ڈیولپ ہو چکا ہے اور جو وہاں پہ مختلف این جی اوز اپنے اداروں میں کروا رہے ہیں. اس میں موبائل ریپیئرنگ ہے, لڑکیوں کے لیے بیکنگ ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, کوکنگ ہے, سوئنگ ہے, اور اسی طرح سے بچوں کے لیے پلمبنگ ہے, الیکٹریشین ہے. تو اس طرح کے ٹریڈز بھی ان کو سکھائے جا رہے ہیں. ہنر بڑا ضروری ہے تاکہ کیونکہ ان بچوں کو دیکھیں ہر ایک جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا, ہر ایک انجینئر نہیں بن سکتا, ہر ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. جو بچہ یہاں سے باہر نکل کے اور اپنی جاب لائف میں جانا چاہتا ہے, اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے کچھ ارن کرنا چاہتا ہے, اس کو باہر جا کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. تو اس کے ہاتھ میں اگر ہم ایک ہنر دے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ اسی ہنر کو لے کے آگے بڑھتا ہے, اپنا ایکسپیرینس بھی بڑھاتا ہے, ذریعہ معاش اپنا جو ہے نا وہ اسی کے ذریعے آپ وہ اپنا معاش جو ہے وہ کما سکتے ہیں. بالکل. تو وہی والی بات آپ کی کہ ہر کوئی کے لیے, اور یہ بھی تو ہنر ہی ہے نا. پھر سارے لوگ اگر انجینئر, ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کرنے والے ہو جائیں گے تو باقی کام کون کرے گا. اور ہر ایک کی اپنے کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اور اپنی جو ہے اس کے
جو اپنا لائف کے اندر جو اس کے اکنامک معاملات ہیں، جو چیزیں ان سے نمٹنے کے لیے مدد ملتی ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نے سب سے پہلے مجھے کال کی تھی جی. تو اب یہ ہے کہ میں بہت کرنا چاہوں گا آج کی خواتین جو ہیں، مطلب جو آفیسز میں ہیں یا جو اور جگہوں پہ نا، کیونکہ میں میم آپ یقین کریں کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. میں ہوں بلائنڈ. اچھا جس بینک میں کام سے جاتا ہوں نا، وہاں خاتون مینیجر ہیں اور وہ مجھے پاس بٹھا کے خود میرے کام لگاتی ہیں، میرا چیک بنا کے مجھے کیش کر کے دیتی ہیں. پھر اس کے علاوہ میں اگر کوئی ایک آفس میں جاتا ہوں سم نکلوانے یا سم بلاک کروانے، تو وہ خاتون جو ہیں وہ سارا وہ کام کرتی ہیں جو آج کل کے مرد کرتے ہیں. تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج کل جو ہماری ٹرینرز ہیں ایسی خواتین کو ٹرین کری ہیں، ماشاء اللہ بہت زبردست. اور میں یہ چاہوں گا کہ میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ نا ایسی جگہوں پر خواتین کو ہی بٹھایا جائے. ضرور. شکریہ بہت بہت. جی شکریہ. اللہ حافظ. ان کی بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے جو میں کرنا چاہوں گی، سوچ کے آئی تھی کہ ویسے تو جو مرد حضرات ہیں نا وہ بڑا اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ٹیچنگ لائن میں جو ہے خواتین کو پریفرنس دی جاتی ہے، اور مور دین 50% جو ٹیچرز ہیں گورنمنٹ میں خاص طور پہ وہ خواتین ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن اس میں میں مزید یہ چاہوں گی، میرے جو ایکسپیرینس ہے اس حساب سے، کہ پرائمری اسکولز میں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، پرائمری اسکولز میں صرف خواتین کو ایز اے ٹیچر جاب دینی چاہیے. ایون وہاں پہ نان ٹیچنگ اسٹاف جو بھی ہو، سویپر ہیں یا میڈز ہیں، کوئی کلرکس ہیں، پیونز ہیں، وہ سب بھی خواتین ہونی چاہیے. کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہمارے نوٹس میں آتے ہیں جو چھوٹے بچے کیونکہ کسی بات کو رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، بتا نہیں سکتے ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بہتر یہ ہوگا کہ ان جگہوں پر اگر خواتین ہوں، کیونکہ اچھا دوسری بات یہ کہ خواتین کے اندر ایک ممتا، ایک محبت والا بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور پرائمری اسکول کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہارش رویوں کو اتنا وہ اسکول ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے ڈر کے مارے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ایک جذبہ ہے جو ہونا ضروری ہے، کیونکہ ذرا سا جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا اینگر ایشوز ہوتے ہیں، وہ اتنے پیشنٹ، اور اینگر ایشوز نہ بھی ہو تو ان کی طبیعت میرے خیال سے فطرتی طور پہ وہ والی بات نہیں آ پاتی جو خواتین کی آ جاتی ہے. تو اگر یہ اگر ہو اور جو حکام بالا ہیں اس بات پہ توجہ دیں کہ پرائمری ایجوکیشن کے جو بزنس انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں خواتین جو ٹیچرز ہیں اور خواتین عملہ رکھا جائے تو یہ بہتر ہوگا. میری ایک مہمان تھیں اور وہ ایک اسکول پرائمری کا جو سیکشن تھا اس کو ایڈ کرتی تھیں. میں نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ جب آپ کسی ٹیچر کو ہائر کرتی ہیں اپنے اسکول کے لیے یا اپنی برانچ کے لیے تو سب سے پہلی چیز آپ کے نزدیک کیا ہوتی ہے جو اس ٹیچر میں ہونی لازمی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر ممتا ہونی چاہیے. کلی باقی ایبلٹیز، اس کی کوالیفیکیشنز یہ بھی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ایک یہ چیز جو ہے نا یہ اگر نہ ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹیچر کا سروائیو کرنا بھی، اور بچوں کا اور ٹیچر کا جو ایک بانڈ بنتا ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نیچرل بات ہے. اب اس پہ مرد حضرات احتجاج کریں یا کچھ بھی کریں. کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جہاں خواتین نہیں جا پاتی. اگر آپ پلس میں دیکھیں تو اس میں میجورٹی جو ہوگی وہ مرد حضرات، تو کہیں نہ کہیں بیلنس ہو جاتا ہے. کوئی شعبہ ایسا ہے کہ جو خواتین ہی کو سوٹ کرتا ہے تو اس میں خواتین اگر ہوں تو زیادہ بہتر. اچھا بڑی اچھی بڑے مزے ایک بات آپ کو شیئر کروں کہ ایک ہمارے یہاں بہت بڑا ادارہ ہے اسکولس کا، اور ان کے مختلف پروگرامس ہوتے ہیں جس میں وہ عام لوگوں کو بھی مطلب بلاتے ہیں. ان کا ایک کریئر کاؤنسلنگ کا بھی ایک کچھ ہوتا ہے جو کہ وہ 8 کلاس سے جو 9 کلاس میں بچے آتے ہیں اور وہ سب انڈر پریویلیج ایریاز کے بچے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہر شعبے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو میں بھی کچھ بات کر رہی تھی، تو جب میں نے آخر میں جب سب ختم ہو گیا تو اس میں سے 90% لڑکیاں تھیں جن کو ٹیچر بننا تھا. ان کا واضح انسٹینس تھا کہ جی ہم کو مس باجی ہم کو ٹیچر بننا. اچھا لڑکے جو تھے
وہ 95% جو تھے وہ پولیس میں جانا چاہتے تھے. ایک نیچرل. ہاں, اور میں اتنا حیران ہوئی, میں نے کہا کہ آخر اتنے بچے جو ہیں وہ پولیس میں کیوں جانا چاہتے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں, تو اس میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ باجی مجھ کو نا قوم کا خدمت کرنا ہے. تو میں نے کہا قوم کی خدمت کرنا جو ہے اچھا, کہ میں نے کہا پولیس بن کے, میں نے کہا ہم نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فوج میں جائیں گے تو ہم قوم کی خدمت کریں گے یا قوم کی حفاظت کریں گے. تو کہہ لیں ارے بارڈر پہ کون کرتا ہے, تو صحیح ہے, یہیں پر بچوں کہہ رہے باجی بارڈر پہ کون قوم کی خدمت کرتا ہے, شہر میں رہ کے خدمت ہوتی ہے یا گاؤں میں رہ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ہمارے وہ لوگ جو ایک ایسے سوسائٹی کے ایسے حصے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے غریب جن کو ہم کہیں, انڈر پریویلیج کہہ لیں, ان کے نزدیک پاور جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور لامحالہ ان کے نزدیک جو ان کے ایکسپیرئنس میں آتی ہے, پولیس ایک ایسا ادارہ ہے کہ ان کو یہ شاید محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم رول کر سکتے ہیں. اور لیکن خواتین بچیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ, تو میں نے کہا کہ 90% لڑکیوں کا واضح اسٹینس ہوتا ہے کہ ان کو بڑے ہو کے جو ہے وہ انہوں نے ٹیچر ہی بننا ہے. آپ کی بات میں مجھے ایک بات میں اور اس میں اضافہ کروں گی, خاص طور پہ میں جب اپنے ٹیچرس, کیونکہ میں ٹیچر ٹرینر بھی ہوں, تو جب میں اپنے ٹیچرس کے ساتھ کوئی سیشن کر رہی ہوتی ہوں یا اپنے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہوتی ہوں, اور تھوڑا سا ان کو ان کے کام کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ذرا اس میں توجہ سے پڑھائیں, بچوں کو محبت سے پڑھائیں, اور مختلف جو ان سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایز اے پروفیشن تو وہ پورے کریں. تو میں ان کو ایک بات سمجھاتی ہوں, کیونکہ میں خاص طور پہ بات گورنمنٹ کی کروں گی کیونکہ میرا زیادہ ایکسپیرینس گورنمنٹ کا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, یہ ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں کہ ان کو اور کہیں پر یہ تعلیم نہیں میسر ہے. اگر آج آپ ان کو اچھا پڑھا کے ایک کامیاب انسان, یہ نہیں کہتی کہ آپ ڈاکٹر بنا دیں, لیکن ایک کامیاب انسان, ان کو تعلیم, ان کو اچھے برے کی تمیز, میٹرک کروائیں یا انٹر کریں جب بھی وہ جو جس ادارے سے بھی وہ کر رہے ہیں, اور کسی جاب پروفیشن میں وہ چلے جائیں, تو کل وہ بچہ آپ کے بچے کے لیے یا آپ کے لیے تھریٹ نہیں ہوگا. آپ یہ کام اگر کر رہی ہیں تو کسی خدمت کے طور پہ نہ کریں, اگر سوچیں تو آپ اپنی سیفٹی کے لیے بھی کر رہی ہیں. کیونکہ کل اگر جس بچے کو آپ نے یہاں سے بھگا دیا, نہیں پڑھایا, آپ کی سخت رویے کی وجہ سے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے وہ بچہ اسکول چھوڑ گیا, یا بچے اسکول نہیں آتے, تو وہ بچے کل اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ہوں گے, آپ کے بچے کا موبائل چھین رہے ہوں گے یا اس کی جان لے رہے ہوں گے, آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہوں گے. تو اگر آپ کو اپنی سیکیورٹی چاہیے, اگر ہم سب کو اپنی سیکیورٹی چاہیے, تو ہم سب کو ان بچوں کو اسکولز میں لانا پڑے گا, ان کو تعلیم دینا کی طرف ہمیں متوجہ کرنا پڑے گا, تعلیم دینا پڑے گی, اور ان کو ایک کامیاب انسان بنانا پڑے گا تاکہ ان کے روزگار کے مواقع مل سکیں. بات یہی ہوتی سیما کہ آبجیکٹو کیا ہے, آبجیکٹو اور پھر گولز بھی ایسے ہونے چاہیے جو اچیویبل ہوں. ہم ایسے گول فکس کر لیتے ہیں جو اچیویبل نہیں ہے, کیونکہ ان کے پیچھے بہت ساری مسائل ہوتے ہیں. جب ایک سوسائٹی کی اور ایک ماسز کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو صرف اگر اتنا سا آبجیکٹو رکھ لیا جائے کہ جو بھی بچہ ہمارے پاس ہے اس کو ایک فعال معاشرے کا ایک فعال رکن بنانا, کہ وہ اس میں اپنی پارٹیسپیشن بھی کرے, اپنی زندگی بھی گزار لے, اپنا ذریعہ معاش بھی تلاش کر لے, تو اس کے اندر کم سے کم اتنا ہنر, اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی اور کی زندگی خراب نہ کرے. یہ ایک چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو ہے نا گولز اتنے بڑے بڑے رکھ لیے جاتے ہیں. عام لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ استاد, ڈاکٹر, انجینئر کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن کا کام سیکھ کے آپ اپنی نوکری کر سکتے ہیں, آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو جس ادارے کی میں نے بات کی وہاں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ وہ بچوں کو لے جا کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اور وہاں دکھاتے تھے لے جا کے کہ دیکھیں پڑھنے کی جگہ یہ بھی ہے, یہ چیز بھی پڑھی جاتی ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ کام کر سکیں گے, اور اس کام کو کرنے کے لیے لوگوں کی بہت کمی ہے. تو جب آپ یہ کام کر لیں گے, جس کا ہمیں میں اگر کہوں کہ میں خود اس وزٹ میں حیران ہو گئی کہ اچھا ہاں یہ بھی تو چیزیں ہیں جو بچوں کو پڑھانی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسکل جو ہے نا سکھانا بچوں کو ضروری ہے, یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے.
بالکل ہونا چاہیے. اور آپ یہ بات میں بعد میں کروں گی. پہلے بات یہ کروں گی کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ نا یہ جس ادارے میں آپ گئیں اور وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, اس کی کمی ہے. اس کی پرائیویٹ اداروں میں بھی کمی ہے اور ہماری گورنمنٹ میں تو بالکل نہیں. کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر اسکول کا, ہر ادارے کا حصہ ہونا چاہیے. بچوں کو 8 کلاس سے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ 9th میں جائیں گے تو ان کو کون سی لائن, کیونکہ وہیں سے بائیفرکیشن ہو جاتی ہے, کون کون سی لائنیں ہیں, آرٹ, سائنس, کمپیوٹر یا بایولوجی, وہاں پر. اور جب 9-10 میں آ جاتے ہیں اس وقت کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ اگر یہ پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کامرس پڑھ رہے ہیں, اگر آپ آرٹس پڑھ رہے ہیں, اگر آپ سائنس, اس کے آگے کے کیا راستے ہیں. تو بچہ اگر وہیں سے اپنا مائنڈ سیٹ کر لے اور سمجھ لے کہ میں بھئی یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, آپ کی پریورٹیز کو بتانا چاہیے. اگر آپ فرض کریں میڈیکل میں نہیں جا سکے تو آپ بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں, آپ کسی اور فیلڈ میں ایسے جا سکتے ہیں, آپ کیمسٹری لے سکتے ہیں, آپ لیکچرر بن سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ان کو, ورنہ وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچہ پتہ نہیں, وہ ہم ان کو گھوڑوں کی طرح دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں, اور میٹرک کرنے کے بعد وہ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں, پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اور پھر بچے اپنے حساب سے کوئی فیصلے کرتے ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. میں حالانکہ ٹیچنگ میں رہی ہوں, میں اسکول سے وابستہ رہی ہوں, میں کام کرتی ہوں, لیکن میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں نئی تھی, کیونکہ ان کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, ان کو پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا, تو کیسے پتہ چلے گا. اب ایک بھیڑ چال جو چل رہی ہوتی ہے, اب اگر کمپیوٹر سائنس چل رہی ہے تو ہر کوئی بچہ کمپیوٹر سائنس لے رہا ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جب اتنے اسٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس پڑھ کے نکلیں گے تو ان کے لیے اپرچونٹی کیا ہے, کس کو جوائن کریں گے, وہ کیا کریں گے, ان کے بعد آگے پڑھنے کے کیا راستے ہیں, کیا نہیں ہیں. پھر وہ ایک ڈیڈ اینڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک وقت جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے تو اس وقت جو تھا وہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری کا بہت تھا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ این ای ڈی کے انجینئرز جو تھے وہ اتنے وافر مقدار میں موجود تھے, اور اتنی جاب اپرچونیٹیز نہ پاکستان میں تھی, باہر جانے کا حساب کتاب نہیں تھا, اتنا لوگوں کے پاس موقع نہیں ہوتے کہ ہر ایک جو ہے وہ باہر چلا جائے. اور جب ہمارے یہاں ریکروٹمنٹ ہوئی, مجھے یاد ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ, کیونکہ میں ایڈمنسٹریشن میں رہی ہوں تو کچھ اسکروٹنیز وغیرہ میں شامل رہی ہوں, تو ان میں پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے انجینئرز نے, ڈاکٹرز نے, ایون ابھی ہمارے پاس جو اسکول میں, میرے اپنے اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ فارمسٹ ہیں, وہ اس میں سے جو لوگ ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, وہ اپنے فیلڈز میں, مطلب کیونکہ جاب نہیں ہے تو ان کو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ تو کریں گے, وہ پھر ہم ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں, ایک جاب کو اپنے سیکیور کرتے ہیں, پوزیشن لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, جیسے ایک ہمارے ساتھ ایک مہمان رہی اور انہوں نے اپنا تجربہ جو ہے وہ شیئر کیا تھا کہ وہ بھی اس طرح کی کسی اسکروٹنی یا اس میں شامل رہی تھی کہ وہ آ تو جاتے ہیں اور وہ ٹیچنگ میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس تعلیم کے لیے کی حیثیت سے بی ایڈ ایم ایڈ نہیں ہوتا, تو وہ ٹیچرز ٹریننگ کا جو ہے وہ ٹی بھی نہیں جانتے ہیں, نہیں پتا ہوتا. تو ان کے لیے مطلب وہ اتنے برے ٹیچر ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ ٹیچر بھی ہو. کیوں ٹیچرز کے لیے ٹریننگ اتنی اہمیت رکھتی ہے یا اہم رکھی گئی ہے, لازمی رکھی گئی ہے, وہ اسی لیے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سکھانی بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو یہ والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ وہ اپنے آپ کو کھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ان کو جابس تو چاہیے, لیکن اس سے پھر آگے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اچھا, ساتھ ساتھ وہ اپنی سیڈنس, ایک وہ ڈپریشن بھی لے کر آتے ہیں کہ میں نے تو اتنا پڑھا تھا اور میں یہ کیا کر رہا ہوں, تو پھر ان کے اندر وہ محبت, وہ لگن جو ہے وہ اپنے پروفیشن کو نہیں دے سکتے. دوسری بات, آپ جو ٹریننگ کی بات کر رہی ہیں, وہ میں نے آپ کا ایپیسوڈ دیکھا تھا. دیکھیں, 2 طرح کی ٹیچرس ٹریننگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پری سروس ٹریننگ اور ایک ہوتی ہے پوسٹ سروس یا ان سروس ٹریننگ. تو پہلے جو ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو گورنمنٹ ٹیچرز لیے جاتے تھے وہ پری سروس لیے جاتے تھے, یعنی بی ایڈ وہ کرے ہوئے ہوں یا ایم ایڈ کرے ہوئے ہوں, وہی سروس میں انٹر ہو سکتے تھے. لیکن ہوا ایسا کہ ہمارے پاس ان ٹیچرز کی یا ان کینڈیڈیٹس کی کمی ہو گئی کہ جو پری سروس کے ساتھ آتے تھے. ایک اور اس میں نقصان ہوا کہ پری سروس کے لیے جاتے ہی وہ لوگ تھے جو اتنی میریٹوریس نہیں ہوتے تھے, جن کے اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشنز اتنی ہائی نہیں ہوتی تھی. وہ یا تو پھر سائنس کے سبجیکٹس میں کسی اور جگہ پہ نکل جاتے تھے, اور زیادہ تر جو آرٹس کے سبجیکٹ کے لوگ تھے یا کچھ سائنس کے جو لو گریڈس کے لوگ تھے, یا ایک جنرل میں بات بتا رہی ہوں, وہ پری سروس میں جاتے تھے. اچھا, انہوں نے بی ایڈ کر لیا, ایم ایڈ کر لیا, گورنمنٹ نے اپنے جب انٹیک لیا
تو بی ایڈ ایم ایڈ والے لوگوں کو لے لیا, لیکن اس میں جو ان کی کوالیفیکیشن یا ان کی میرٹ تھی یا ان کی نالج یا ان کی اسکلز جو تھی وہ اتنی نہیں ہوتی تھی, اتنی اچھی نہیں آتی. اچھا وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ تو ہوتے تھے, ایک سال کی ٹریننگ تو لی ہوئے, وہ ٹی اور ای اور اے سی ایچ آئی این جی سب جانتے تھے, لیکن ان کا نالج بیک گراؤنڈ نہیں تھا. آگے جا کے تو ان کو سبجیکٹ پڑھانا ہے. اب ایک ہم اگر آرٹس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جس نے اردو, اسلامیات, پاکستانی اسٹڈیز یا سیوکس اکنامکس لیا ہوا ہے اور اس کو ہم ٹیچر لے رہے ہیں, اور اس سے آگے کیونکہ ہمارے یہاں جو انٹیک ہوتا ہے وہ سبجیکٹ وائز نہیں ہوتا کہ یہ سائنس ہے تو سائنس پڑھائے گا, وہ تو گریڈ وائز ہوتا ہے کہ یہ ایچ ایس ٹی اب یہ 10th کلاس کے سارے سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے, یہ جے ایس ٹی ہے تو یہ جو ہے 8 تک کے سارے سبجیکٹس پڑھا سکتا ہے. صحیح. اب جب اس کو دیا جاتا ہے جی آپ فزکس پڑھاؤ, کیمسٹری پڑھاؤ, اگر اویلیبل ہے فزکس کیمسٹری والا تو اس سے پڑھوائیں گے, لیکن اگر نہیں ہے تو جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, بھائی آپ کی میتھ بیک گراؤنڈ ہے چلے آپ فزکس پڑھا لیں. لیکن ایک آرٹس گروپ کے ساتھ میتھس پڑھنا اور فزکس پڑھانا میں بہت فرق ہے. تو پھر اب یہ تھوڑی سی چینج لائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اب وہ لیتے ہیں میرٹ پہ بچوں کو, یعنی کہ اکیڈمک کوالیفیکیشنز پہ جو پچھلے 4 سال سے اس طرح سے انٹیک لے رہے ہیں ہم, اور خاص طور پہ سائنس اور انگلش کے ٹیچرز زیادہ لے رہے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی تھی. اسلامیات, اردو یہ سب پڑھانے والے پاکستان سے بہت تھے ہمارے پاس, لیکن اسپیسیفک سائنس اور انگلش پڑھانے والے, میتھمیٹکس کے پڑھانے والے ٹیچرز کم تھے. تو اب یہ سائنس اور میتھمیٹکس اور انگلش کے ٹیچرز زیادہ لیے جاتے ہیں, اور ان کو جب لے لیا جاتا ہے تو پھر ان کی ان سروس ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ان کو ایک تو انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے, یعنی کہ لینے کے بعد کی کچھ 1 مہینے کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے تاکہ ان کو نو ہاؤ ہو جائے, بیسکس پتہ چل جائیں, رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ چل جائیں, اور پھر ریفریشر کورسز یا ان سروس ٹریننگ کے ان کے راستے ہوتے ہیں, اور ان سے ان کو تھوڑا وہ بھی کیا جاتا ہے, ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی جو بھی پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں اس کو وتھ سروس بڑھائیں. اس میں راستے ہیں, آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے کورسز کر سکتے ہیں, آپ دیگر اداروں کے ساتھ شام میں آپ کورسز کر سکتے ہیں. تو یہ جب یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان کے جو بھی ان کے پیمنٹس ہیں, جو بھی ان کے سیلریز ہیں, اس کے حساب سے انکریمنٹ لگ کے اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب وہی ٹیچر ہمیں ملتے ہیں جو سوچ کے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جانا ہی ہے ادھر, اور اچھا ان کا نا وہ وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا کہ ہر ایک بی ایڈ ایم ایڈ کر لے, لیکن ہر ایک کو سروس, جتنے لوگ بی ایڈ ایم ایڈ کر رہے ہیں سب کو گورنمنٹ سروس میں جگہ یا پرائیویٹ اداروں میں جگہ نہیں ملتی, تو ان کی وہ ٹریننگ بیکار جاتی ہے. اب جب وہ سروس میں آ جاتے ہیں, وہ جب سروس کے بعد اپنی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں تو اب ان کو دونوں, یعنی کہ ہمیں سبجیکٹ نالج بھی مل رہا ہے اور ٹیچرس ٹریننگ بھی ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, مطلب بہتری ہو رہی ہے, ذرا بہتری ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اور بہتری, کیونکہ اب جو ٹیچرس ہمارے پاس مل رہے ہیں, جو ینگ ٹیچرز آ رہے ہیں, کیونکہ ایک رجحان ہے کہ تھوڑا سا ریٹائرمنٹ کی طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں, اور پرانے ٹیچرز زیادہ تر ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑا گیپ آیا ہے اپائنٹمنٹس ہونے میں, ریکروٹمنٹ ہونے میں. تو اس کی وجہ سے کافی ٹیچرز جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے. تو ابھی 4-5 سال سے جو ہمارے پاس ٹیچرز ہیں, ابھی 60,000 کے قریب ہمارے ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے ہیں گورنمنٹ میں, اور مزید ابھی اور اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہے ہیں 15 سے 20,000. تو اس کے سے کیا ہے, فریش ٹیچرز آ رہے ہیں ود جو بھی اچھی کوالیفیکیشن کے ساتھ اور ریسنٹ نالج کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے وہ 25 سال پہلے کی 30 سال وہی آگے نہیں, ان کے پاس نئے جو بھی نالج ہے, نئے ریسرچز ہیں, وہ سب ہیں جو وہ کنوے کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. صحیح. تو جناب باتیں ہو رہی ہیں, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی, ٹیچنگ کی. ٹیچرز جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا کیا کوالیفیکیشن ہونا چاہیے, کس طرح ان کو جیسے ہم نے بات کی کہ پیشنس اور پیشن دونوں ہونا ضروری ہے اگر آپ اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں. یہ سیما زاہد کہتی ہیں جن کی اپنی زندگی جو ہے وہ پوری اسی پروفیشن میں گزری ہے, اور 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اور وہ ابھی تک جو ہے وہ اسی شعبے سے وابستہ ہیں. خود کو لرنر کہتی ہیں, اور کہتی ہیں کہ یہ, اور میں تو کہتی ہوں یہ سلسلہ, یہ ٹائٹل جو ہے نا لرنر کا, یہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے, کبھی اترنا نہیں چاہیے. اور ہمارا تو دین بھی کہتا ہے کہ جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کے اور جو ہے وہ لحد سے لحد تک جو ہے وہ آپ تعلیم حاصل کریں. تعلیم کی بہت اہمیت ہے, اور یہ بات سمجھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہماری اپنی بہتری کے لیے ضروری ہے. تو بہت بہت شکریہ سیما, تشریف لے کر آئی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.